मोहतरम प्रोफेसर सैयद आसिम अली साहब, जिनकी तकरीर का मौजू है फ़िक्र मौदूदी और इस्लामी इनकलाब। तो उनकी खिदमत में गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ, अपने मौजू पर इजहार ख्याल फरमाएँ। मोहतरम प्रोफेसर सैयद आसिम अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया। हाज़िर रफ़ाए मोहतरम, आपके सामने उन्वान है फ़िक्र मौदूदी और इस्लामी इनकलाब। इसमें पहली बात तो यह है कि इस उन्वान की ज़रा सी वजाहत हो। गुफ्तगू ज़ाहिर है इसकी वजाहत के और तफसील के अंदर ही होगी, लेकिन इस उन्वान के हवाले से भी ज़रा ज़रूरत है कि इससे बात की जाए कि फ़िक्र मौदूदी का जो इसमें एक हिस्सा शामिल किया गया है, एक टुकड़ा है फ़िक्र मौदूदी। तो फ़िक्र मौदूदी तो एक शख्सियत से यानी हमने जोड़ा है और उस तक अपने आप को महदूद किया है। तो इसका सबब क्या है? इसमें बुनियादी बात जो है कि इसको हम शख्सियत परस्ती के खाने में बिल्कुल नहीं रखते। ना उस बुनियाद के ऊपर ये काम जो है वो किया गया है कि सैयद मौदूदी की फ़िक्र के या उनकी शख्सियत की कोई ऐसी हमने अहमियत अपने जहन में बिठा ली है कि जो कोई सैयद मौदूदी से मंसूब है वो हुज्जत है। सैयद मौदूदी ना हमारे लिए मुकम्मल तौर पे हुज्जत है कि हर मामले में उनका कौल हमारे लिए कौल फैसल हो, ना उनका मामला ये है कि हम उनके मुक़ल्लिद महज़ हैं। अदली तक़लीद उनकी की जाती है कि जिस चीज़ के वो खुद कायल ना थे और उन्होंने तक़लीद जामिद के ऊपर शदीद ज़र्ब लगाई है और उसको मुकम्मल तौर पर रद्द किया है। तो खुद उनकी फ़िक्र या उनकी शख्सियत के साथ किस तरीके से इस तरह एक तक़लीद का मामला जो है वो किया जा सकता है। तो फिर ये फ़िक्र मौदूदी की बात असल में है क्या, इसकी ज़रूरत क्या है? तो इसमें एक बात तो जो है वो ये कि दीन की जो तालीमात अल्लाह ताला ने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तबस्सुर से अता फरमाई किताब और सुन्नत के ज़रिए से। अब एक तो किताब और सुन्नत है, किताब और सुन्नत हतमी है, दायमी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं है और इसके अंदर कोई तगय्युर भी नहीं है। अच्छा, मुख्तलिफ मुफक्किरीन हमें इस्लामी तारीख के हर दौर के अंदर नज़र आते हैं और अपना अपना काम अंजाम देते हैं। ये मुफक्किरीन क्या काम अंजाम देते हैं, इनकी ज़रूरत क्या है? जब किताब और सुन्नत मौजूद है तो फिर ये मुफक्किरीन क्या करने आते हैं? ये क्यों अपना चराग क्या अलग से कुछ जलाते हैं, या इनका क्या मुकाम है, या इनकी क्या ज़रूरत है? तो देखिए, एक बात याद रखिए, चाहे वो इस्लाम का मामला हो या चाहे कोई सेकुलर फिक्र की बात हो, हर मुफक्किर अपने दौर के मसाइल से ओहदा बरा होने का रास्ता निकालता है। यानी मसाइल के हल के लिए वो कोई लाअमल पेश करता है, कोई नुस्खा पेश करता है, कोई तजवीज़ देता है कि ये मसाइल इस दौर के हैं। और जाहिर है कि मसाइल का ताल्लुक मुख्तलिफ जहतों से हुआ करता है। मुआशी मसाइल होते हैं तो हमें एडम स्मिथ नज़र आ जाता है और वो कहता है कि भाई दुनिया की आबादी ज़्यादा होती जा रही है, मसाइल कम होते जा रहे हैं, तो फिर एक वक्त आएगा कि आबादी बहुत हो जाएगी, मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, तो तहदीद आबादी होनी चाहिए। माशियात की बात है। इसी तरीके से और दीगर मुफक्किरीन हमें नज़र आते हैं, तो कई माशियात के हवाले से होगा, कोई जो है वो समाजियात के हवाले से होगा, कुछ मजहबियात के हवाले से होगा, कुछ सियासियात के मैदान के अंदर अपने मामला को पेश करेगा। तो ये चीज़ें हमें नज़र आती हैं कि मुख्तलिफ मुफक्किरीन अपने दौर के हालात से ओहदा बुरा होने के लिए, उनसे निकलने के लिए, यानी हालात से मुराद क्या है? जो मुश्किलात हैं, जो मसाइल लोगों को दरपेश आ रहे हैं, चाहे वो फिक्री नौयत के मसाइल हों या चाहे वो अमली नौयत के मसाइल हों, एक मुफक्किर उन मसाइल का अपने तौर पर हल पेश करने की कोशिश करता है। ये मुफक्किर का काम होता है। क्या मसाइल जितने वक्ती होते हैं, जितने सतही नौयत के होते हैं, मुफक्किर की फिक्र भी उतनी ही वक्ती और सतही रह जाती है। एक मखसूस दौर के अंदर कोई मसला पैदा हुआ, उसका कोई हल किसी ने पेश कर दिया, ठीक है, मुफक्किर हुआ, फिक्र हो गई, और उसके बाद अगले ज़मानों में जब उस मसले का नामो निशान ना रहा तो मुफक्किर की फिक्र भी ख़त्म हो गई, उसका भी कोई नामो निशान बाकी ना रहा। यह हमें नज़र आता है। अच्छा, तो एक बात तो ये हमें समझिए, किताब सुन्नत इस्लामी फिक्र में दायमी है। तो ये मुख्तलिफ मुसलमान मुफक्किरीन का जो तस्करा हमें मिलता है, कहीं हम गज़ाली की बात सुनते हैं, इब्न तैमिया की बात कर रहे होते हैं, इब्न क़य्यम की बात करते हैं, और दीगर की बात हम कर रहे होते हैं, इब्न रुश्द का तस्करा भी आ जाता है, फराबी की बात आती है, वो अली सीना का तस्करा आता है।
اور دیکھتے چلے جائیے کئی مسلمان مفکرین کی، الماوردی کی جو سب سے پہلا مسلمان مفکر کا سیاسی مفکر کہلاتے ہیں، کئی لوگ ہمیں مل جاتے ہیں کہ جن کی فکر ہے. تو ان کا کام کیا ہے؟ تو ان کا کام اصل میں انہوں نے کتاب و سنت سے استنباط کیا. صحیح یا غلط کی بحث میں نہیں پڑھ رہے ہم اس وقت، لیکن انہوں نے جو بھی اجتہاد کیا اپنے دور کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں انہوں نے ایک لائحہ عمل ہمیں دیا، ایک نسخہ کوئی پیش کیا، ایک نظریہ پیش کیا. الماوردی نے جو نظریہ سیاسیات کے حوالے سے پیش کیا وہ یقیناً اس دور کے حوالے سے تھا. آج الماوردی کا نام کوئی جانتا بھی نہیں ہے، سوائے اس کے مسلمان یہ جو سیاسیات کے حوالے سے افراد ہیں وہ بھی نہیں جانتے. الماوردی ایک علمی حوالہ بن کے رہ گئے. کیوں بن کے رہ گئے؟ کہ جس دور کی بات ہو رہی تھی کہ اس دور کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ترکی کا سلطان ہے اور اس میں خلیفۃ المسلمین جو ہے کہ جو بغداد کے اندر ہے، تقدس جو ہے وہ خلیفہ کو حاصل ہے کہ عباسی سلطنت ہے، اور تغلب جو ہے وہ ترکوں کا ہے. ترکوں کو تقدس حاصل نہیں ہے، غلبہ جو ہے وہ بغداد کے خلیفہ کا نہیں ہے. تو اب دونوں کو جمع کیا گیا، تو اب ان دونوں کو جمع کر کے کس طریقے سے اسلام کے ڈھانچے میں فٹ کیا جائے. تو اب اس کے لیے انہوں نے جو ہے وہ سلطان اور خلیفہ کی الگ الگ اصطلاحیں نکال دی. سب کہنے کا یہ کہ ہر دور میں اس طریقے سے مختلف مفکرین جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. حکم ان کے اوپر لگانے کا معاملہ یہاں نہیں ہے. اور یہ بات بھی آپ کے سامنے میں نے پیش کر دی کہ فکر جتنی زیادہ جامع اور ہمگیر ہوگی، جتنی کسی وقتی مسئلے سے زیادہ کسی دائمی مسئلے سے متعلق ہوگی، اتنا ہی زیادہ مفکر کا نام زندہ رہے گا. اس کی مثال آپ اگر دیکھیے تو ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ آج تک ان کا نام جو ہے وہ موجود ہے. ایک حوالہ ہے ان کی فکر جو انہوں نے پیش کی، جو غلبہ اسلام کے حوالے سے یا اسلام اور جو اس وقت کشمکش ہو رہی تھی تاتاریوں کے ساتھ یا غیر اسلامی افکار کے ساتھ، انہوں نے جو نظریہ پیش کیا، کیا نظریہ پیش کیا؟ کتاب و سنت سے رجوع کا اور اس کو رد کرنے کا غیر اسلامی افکار کو. یہ کیفیت ہمیں آج تک کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے نظر آتی ہے. چاہے اس کشمکش کے کرداروں کے نام بدل گئے ہوں، لیکن کیفیت آج بھی مارکا آرائی کی موجود ہے. تو ابن تیمیہ آج بھی ایک زندہ حوالہ ہے، اور حوالے سے وہ زندہ حوالہ ہے. ان کی نہ فکر مری ہے نہ وہ خود مرے ہیں. تو یہ بات ہے. سید مودودی کا اس حوالے سے جب ہم نام لیتے ہیں اور ان کی ہم بات کرتے ہیں یا ان سے وابستگی کی بات کی جاتی ہے، تو سید مودودی کا جو اصل معاملہ ہے کہ جس کے لیے فکر مودودی کی ہم بات کرتے ہیں اور اس کے اوپر کسی شرمندگی کا بھی ہم اظہار نہیں کرتے کہ شخصیت سے ایک وابستگی کی بات کی جا رہی ہے. اصل وابستگی کا معیار تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن بات کیا ہے کہ اس فکر سے وابستگی کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سید مودودی جس دور میں ہمارے سامنے آتے ہیں، اس دور کے اندر وہ اپنے جو مسائل مسلمانوں کے سب سے بڑے ہیں. تو جس دور میں سید مودودی ہمارے سامنے آتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے سید مودودی کا عہد کیا ہے، جس دور کے اندر وہ کام کر رہے ہیں. 1919 میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ خلافت تحریک جو ہے وہ شروع ہوتی ہے، اور یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہو رہا ہے، اس کے بعد مسلمانوں کی جو ایک سیاسی اجتماعیت تھی، آخری جو ان کا سہارا تھا ترکی کا سلطان، کچھ بھی نہیں تھا، اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے تاش کے پتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا ہے، ایسے ترکی کا بادشاہ تھا. ہمارے لیے تو اس کی وہی حیثیت تھی. لیکن ایک جذباتی وابستگی جو خلافت کے ادارے سے تھا، وہ بادشاہ لیکن کہلاتا تھا خلیفۃ المسلمین. اس کا تعلق نہ اس کا حکم نہ ایران پہ چلتا تھا، نہ افغانستان پہ چلتا تھا، نہ ہندوستان کے اوپر چلتا تھا، کوئی معاملہ نہیں تھا. لیکن مسلمانوں کی بہرحال ایک جذباتی وابستگی اور ڈھارس اس کے ساتھ تھی. یہ چیز تھی. اب یہ خلافت جو تھی رہی نام نہاد خلافت جو تھی، اپنے ہی کرتوتوں کے سبب سر مرگ پہ پڑی ہوئی تھی اور مرنے والی تھی. اتا ترک نے اس کا گلا گھونٹ کر اس کا جو قتل کیا وہ تو مجرم ہے. لیکن بہرحال یہ خلافت اگر ختم ہو رہی تھی تو اپنے ہی سیاہ حرکتوں کی وجہ سے ہو رہی تھی. نام نہاد بادشاہ اس کو خلافت کہا جاتا ہے. لیکن کیا معاملہ تھا؟ مسلمانوں کی بہرحال ایک قوت کا اور فطرت کا نشان تھا کہ اسلام بہرحال ایک غالب قوت کے طور پر دنیا میں کہیں موجود ہے. غالب قوت کے طور پر کس طرح؟ بادشاہ کے لیے کوئی اسلامی قانون نہیں ہے، بادشاہ کے اعمال کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کچھ وہ نہیں. لیکن بہرحال ایک اسلام کا حوالہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اسلامی ملک ہے، اسلامی سلطنت کہلاتی ہے. کس درجے میں ہے، کہاں تک ہے؟ بالکل کشمیر کا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر کہ حکم لگایا جائے اسلام کا. سید مودودی اس عہد کے اندر ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ مسلمان خلافت عثمانیہ کے سقوط کے بعد انتہا درجے کی ذہنی یعنی جو کہنا چاہیے مایوسی کے عالم میں ہے. ہندوستان کے اندر ان کی حکومت 1857 کے اندر چل گئی.
اور انگریز کا غلبہ ہو گیا، انگریز کا غلبہ ہو گیا تو اسی کے ساتھ ہندو، جو کوئی تصور نہیں تھا کہ ان کا کوئی معاملہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں پہ وہ غالب آئیں گے۔ 1000 سال تو ہم نے حکومت کی تھی ان کے اوپر۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ انگریز جو تھے اس نے ہندوؤں کو، جو ہمارے غلام ایک طریقے سے ہم سمجھتے تھے، جو ہماری ذہنیت تھی، ہمارے نچلے طبقے یعنی ہم سے نچلے درجے کے افراد تھے، وہ ہمارے سر پر آ گئے۔ انگریز نے ان کو چڑھانا شروع کیا۔ مسلمان اس طریقے سے ایک ذہنی مایوسی کے عالم میں تھے، اور دوسری جو اس میں کیفیت ستم بالائے ستم یہ ہوا کہ عالمی سطح کے اوپر اس کو ہم یہ کہتے تھے کہ بھائی ہمارا سہارا وہ ہے، ہماری ڈھارس یہ ہو سکتی ہے، وہ سلطنت بھی ختم ہو گئی۔ اب اس حالات کے اندر بر صغیر کے مسلمانوں کا جو معاملہ ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے ان کا لاہ عمل جو طے کرنے والے ہیں، ان کو رستہ دکھانے والے ان کے علماء ہیں، تو ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ایک طرف تو یہ ہے کہ سر سید کی روش ہے کہ چلو تم ادھر کو، ہواؤ ادھر کی۔ خالی نے جو ترجمانی کی سر سید کی کہ انگریز کے آگے چپڑ ڈال دی، انگریز کے آگے بالکل انہوں نے اس کو جو ہے تسلیم کر لیا کہ یہی اسی کے سائے عاطفت میں ہماری نجات کی راہ ہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ یہ علماء کا ایک بڑا گروہ جو ہے، طبقہ جو ہے، اس نے اپنے آپ کو ایک خانقاہ کے اندر محدود کرنے میں نجات سمجھی۔ بات کر کے یہ ہے کہ دیوبند کا جو قیام ہوا وہ اس مقصد کے لیے نہیں تھا کہ اسی میں کوئی خانقاہ بنائی جائے، بلکہ اصل میں تو یہ تھا کہ اسلامی علمیت کا تحفظ کیا جائے اور اسلام کی قوت کو اس طریقے سے دوبارہ زندہ کیا جائے۔ لیکن بتدریج جو حالات بنتے چلے گئے اس کے اندر ہوا عملاً یہی کہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہ ادارے جو تھے مسلمانوں کے، جو کہ مسلمانوں کو کھڑا کرنے کا سبب بنانے والے تھے، یہ مسلمانوں کو سلانے کا کام کرنے میں لگ گئے۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ علماء کا دوسرا رویہ جو ہے، ایک طرف تو یہ کہ انتہا درجے کی مروبیت یہ علماء کی طرف سے کم تھی، یہ ایک ایسا طبقہ جو دین کا نام بھی کچھ لے لیا کرتا تھا لیکن تھا انتہا درجے میں مغربی تہذیب سے مروب، اس نے ہر طریقے کے ہتھیار ڈال دیے اور دین کی نئی تعبیر شروع کر دی۔ علماء کا گروہ جو ہے اس نے سب سے کٹ کر اپنے آپ کو خانقاہ کے اندر، ایک ادارے کے اندر، مسجد کے اندر، یا خانقاہ کہہ لیجیے اس کو، وہاں مدرسے کے اندر، وہاں تک تعلیم و تدریس تک جو ہے محدود کر لیا۔ اور یہ ہمیں نظر آتا ہے اسی کے ساتھ پھر یہ ہے کہ علماء ہی کا ایک دوسرا گروہ جو کہ حریت پسند ہے، جو آزادی حاصل کرنا چاہتا ہے، انگریز کے بغاوت کا جذبہ بھی رکھتا ہے، اس نے انگریز کی بغاوت کے حوالے سے ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے جدوجہد کا آغاز کیا۔ لیکن یہ ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان اور ہندوؤں کا اشتراک اگر ہو سکتا ہے تو سیکولرزم کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ سیکولرزم کا جو معاملہ ہوا، جب ندی دریا کے دریا جو ہے وہ سمندر میں جا کے گرتا ہے تو پھر دریا باقی نہیں رہتا، سمندر ہو جاتا ہے۔ یہی حال مسلمانوں کا تھا کہ مسلمان جو کہ اقلیت کے اندر تھے، ہندو اکثریت کے ساتھ جب انہوں نے جدوجہد شروع کی تو اس میں اسلامی شاعر کا معاملہ مٹتا چلا گیا، سیکولرزم کا غلبہ ہوتا چلا گیا، اور جو اصل مقصد تھا کہ حریت حاصل کی جائے، تو مسلمان کے لیے حریت کا مفہوم کیا ہے؟ انگریز کی غلامی سے نکل کر ہندو کی غلامی میں چلا جانا تو کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ اسلام کا غلبے کی کوئی صورت نکلنی چاہیے، جو ہمیں کسی صورت میں نظر نہیں آتی کہ وطن کی آزادی کے حوالے سے، استقلال وطن کے حوالے سے جو جدوجہد انڈین نیشنل کانگریس کر رہی تھی، اس میں جو علماء شریک تھے اور بہت مخلص لوگ تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کے اخلاق کے بارے میں یا سر سید تک کے اخلاق کے بارے میں ہمیں ایک حرف کہنے کا حق نہیں ہے۔ ان کے عقائد پہ ہم چاہے جو فتویٰ لگاتے رہیں، لیکن کسی کے اخلاق کے بارے میں یہ وہ لوگ تھے، انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہا، لیکن ان کی فکر بہرحال انتہا درجے کی گمراہ کن ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ سارا پس منظر ہے کہ جس میں سید مودودی جو ہے کہ ایک طرف جو ہے مسلم قوم پرست ہیں۔ مسلم قوم پرست کون ہے؟ یہ بعد میں جو معاملہ آگے چل کر آتا ہے مسلم لیگ کی شکل میں، اور دوسری طرف جو ہے وہ قوم پرست مسلم ہے۔ قوم پرست مسلم کون ہے؟ کہ جو انڈین نیشنل کانگریس کے ساتھ اس کے حامی جو مسلمان ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ تین طبقے ہمیں نظر آتے ہیں، اور سید مودودی ان کے درمیان اپنی فکر کو پیش کر رہے ہیں۔ تو سید مودودی جو بات پیش کرتے ہیں وہ یہ بات پیش کرتے ہیں کہ ان حالات کے اندر مسئلہ کیا تھا؟ ان حالات کے اندر مسئلہ یہ تھا کہ جب علماء دنیا کو چھوڑ کر خانقاہوں میں محدود ہو گئے تو دین اور دنیا کی تفریق پیدا ہوئی، دین اور دنیا کے الگ ہونے کا تصور پیدا ہوا، جو کہ سیکولرزم کی بالکل ایک آئیڈیل شکل ہے۔ یہ ایک معاملہ ہوا کہ دین اور دنیا کی تفریق ہونی چاہیے، یہ تفریق ہو گئی، اس کو خود تسلیم کر لیا گیا۔ یہ آج بھی بات آتی ہے نا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ وہی ورثہ ہے جو ہمیں آج تک چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ ورنہ انبیاء سیاست کے علاوہ کرتے کیا تھے؟ جھگڑا کیا تھا ان کا؟ وہ جو کہتا ہے، فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلیٰ، کہ میں تمہارا رب اعلیٰ ہوں، اور وہ کہتا ہے تمہارے بے مثال تمدن کو یہ غارت کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا وہ کہتا ہے؟ تمہارے بے مثال تمدن کو یہ غارت کر دینا چاہتے ہیں۔ تو انبیاء کی دعوت تو پوری سیاسی دعوت ہے۔ اب سید مودودی اس
دور کے اندر جو بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں اور جو فکر پیش کرتے ہیں اس حوالے سے، اس بات کو آپ یہ دیکھیے کہ دین اور دنیا کی جدائی کا جو تصور ہے اس کو وہ کلیتاً رد کر کے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے۔ یہ سید مودودی کے جو الفاظ ہیں نظام حیات کے، یہ شاید پہلے کہیں استعمال نہیں کیے گئے، لیکن جس دور میں یہ الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت ہمیں پیش آئی وہ دور یہی تھا کہ اسلام کو ہم نے صرف مذہب تک محدود کر دیا۔ یہ بات تو ہمارے طبقے میں سب جانتے ہیں کہ مذہب اور دین کا فرق کیا ہے۔ مذہب اور دین کا فرق کیا ہے کہ بات سمجھنے کی ہے۔ ہندو مت دین نہیں ہے، عیسائیت دین نہیں ہے، اسی طریقے سے یہودیت کے اندر کچھ چیزیں مل جاتی ہیں لیکن مکمل دین وہ بھی نہیں ہے۔ ہاں جمہوریت ایک دین ہے، اشتراکیت ایک دین ہے، اور سیکولرزم لبرلزم وغیرہ جو اسی کی شاخیں ہیں یہ سب دین کہلائے جا سکتے ہیں۔ تو مذہب کے اندر تو کیا ہے کہ تین چیزیں جو ہیں کہ عقائد، عبادات اور رسومات، انفرادیت جو ہے، فرد کی انفرادیت، یہ مذہب کا موضوع ہے، جبکہ اجتماعی زندگی جو ہے جس میں معاشرت، معیشت اور سیاست، یہ تین چیزیں جو ہیں، ان تین چیزوں کو جب مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، یعنی عبادات، رسومات اور عقائد، اور پھر معاشرت، معیشت اور سیاست، ان 6 چیزوں کا مجموعہ دین کہلاتا ہے۔ ہندو مت کے اندر ہمیں سیاست کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، ہندو مت میں ہمیں معیشت کے بارے میں کچھ نہیں ملتا، اسی طریقے سے عیسائیت میں بھی اس بارے میں کوئی رہنمائی ہمیں نہیں ملتی۔ وہ صرف عبادات کا، عقائد کا اور رسومات کا مجموعہ ہے۔ کچھ معاشرت کے بارے میں کچھ باتیں کہیں آ گئی ہوں جو جستا جستا تو وہ الگ بات ہے۔ تو کوئی مذہب جو ہے وہ دین کی تعریف پر نہیں اترتا۔ اسلام جو ہے وہ دین ہے، اس طرح سے اسلام کو دین کہا گیا۔ تو یہ جو دین کی اور دنیا کی یکجائی کی بات ہے، تو یہ مذہب کی اور دنیا کی یکجائی کا تصور، الگ ہونے کا تصور جو پیش آیا کہ اسلام الگ ہے اور دنیا پرستی الگ معاملہ ہے، یہ تصور جو تھا سید مودودی اس کو بالکل الگ غلط ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسلام میں دین اور دنیا کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ دین کے مطابق اگر ہم زندگی کو اپنی بسر کر، اسلام کے مطابق اگر ہم جو ہے دنیا کو بسر کرتے ہیں تو یہی جو ہے وہ ہمارا دین ہے۔ یہ سارے معاملات ہیں۔ تو سید مودودی سب سے پہلے اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ دین اور دنیا کی یکجائی اسلام کا حصہ ہے۔ اسلام کی تعلیمات سیاسیات کے بارے میں بھی اسی طرح اہم ہے جس طرح وہ عقائد کے بارے میں اہم ہے۔ معیشت اور معاشرت کے بارے میں بھی اسلام کی تعلیمات اسی طرح قابل نفاذ اور احترام کا تقاضا کرتی ہیں جیسے اسلامی رسومات اور اسلامی جو ہم عبادات کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سید مودودی کی اس کی بات ہے۔ اچھا ذرا سی بات جو ہے فکر کے حوالے سے کر لی جائے، ہم فکر کو سمجھیں کہ فکر کیا چیز ہوتی ہے۔ دیکھیے فکر جو ہے وہ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں، جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان کی مدد سے انجان چیزوں کو پہچاننے کا نام فکر ہے۔ جن چیزوں کو ہم جانتے ہیں ان کی مدد سے انجان چیزوں کو پہچاننے کا نام جو ہے یہ فکر ہوتا ہے کہ ایک بات مجھے معلوم ہے اس سے غیر معلوم بات تک میں پہنچوں، یعنی اس میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوا کرتی ہیں۔ اب ہم سید مودودی کی اگر فکر کی بات کریں کہ سید مودودی کی فکر کیا ہے، تو پہلے تو میں نے اس بات کا جواب دینے کی کوشش کی کہ سید مودودی کی اگر بات کی جا رہی ہے تو بات ان کی اس حوالے سے ہے کہ سید مودودی نے اس دور کے جو مسائل تھے ان مسائل کا جو حل پیش کیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کی تعلیمات سے سب سے زیادہ وہ مطابقت رکھنے والا ہے۔ دیکھیے اس دور میں یا کسی بھی دور میں انبیاء کے ساتھ ہوتے ہوئے صحابہ بھی معصوم نہیں تھے۔ معصوم صرف کون ہے؟ نبی ہوا کرتے ہیں۔ عصمت جو ہے وہ انبیاء کا خاصہ ہے۔ معصوم کوئی انسان نہیں ہو سکتا چاہے صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آج کے افراد یہ کس درجے میں جو نہ تابعی ہیں نہ تبع تابعی ہیں، یہ تو صالحین کے درجے میں آتے ہیں، تو غلطی کا امکان ہر ایک سے رہتا ہے۔ لیکن اسی لیے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سید مودودی کی فکر قریب ترین ہے کتاب و سنت سے۔ اس بنیاد کے اوپر ہماری جو سوچ اور ہمارا جو فہم ہے اس فکر کو ہم نے اختیار کیا کتاب و سنت کے مطابق ہونے کے حوالے سے۔ ہم نے اس بات کو سمجھا، جو ہمارا فہم ہمیں حاصل ہوا کہ سید مودودی نے اس دور کے جو مسائل کا حل پیش کیا وہ آج بھی زندہ ہے، وہ آج بھی تابندہ ہے، وہ آج بھی اسی طرح متعلق ہے جیسے کل متعلق تھا، کیونکہ حالات میں ابھی بھی کوئی جوہری تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ تو جب تک حالات سے کوئی جوہری تبدیلی واقع نہ ہو جائے سید مودودی کی بات جو ہے وہ موجود رہے گی اور اس کا حوالہ جو ہے وہ زندہ رہے گا۔ تو سید مودودی کی فکر کیا ہے؟ سید مودودی کی فکر کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سید مودودی کی فکر کو مختصراً اگر کہا جائے کہ اسلام ہی دین حق ہے، یعنی دین کی بات تو کرتے ہیں کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ دین بہت سارے ہو سکتے ہیں، دین جمہور ہے، دین بادشاہ ہے، یا دین جو ہے اس کو
سیکولرزم کی بات کی جائے تو اسلامی دین حق ہے، اس لیے اس کو نظام حیات کے طور پر اپنایا جائے۔ نظام حیات کی جو بات آتی ہے، نظام حیات کا لفظ ہمیں اسلامی فقہ میں کہیں نظر نہیں آتا۔ کہ نظام حیات کی بات ہم کیوں کر رہے ہیں کہ جب دین کی تشریح ہم نے کی ان 6 عناصر کے حوالے سے، تو نظام حیات میں کوئی ساتویں چیز شامل نہیں ہے۔ نظام حیات انہی چیزوں کے اوپر مشتمل ہوگا، عقائد کے اوپر، عبادات کے اوپر، رسومات کے اوپر، معاشرت، معیشت اور سیاست کے اصولوں اور نظریات کے اوپر ہی نظام حیات مشتمل ہوگا۔ اس میں کوئی چیز داخل بھی نہیں کی جا سکتی اور کم بھی نہیں کی جا سکتی۔ جس طرح دین سے کم نہیں کر سکتے، ایسے نظام حیات سے کم نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم ایک نئی اصطلاح استعمال کر لیتے ہیں جو کہ آج کا انسان زیادہ بہتر طور پہ سمجھ سکتا ہے۔ ہم نظام حیات کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلام دین حق ہے اور اسلام ہی جو ہے وہ صحیح نظام حیات ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اس کو نظام حیات کے طور پہ اپنایا جائے، یعنی انسانی زندگی کے پورے نظام کو، اس کے تمام شعبوں، فکر و نظر، عقیدہ و خیال، مذہب و اخلاق، سیرت و کردار، مذہب و سیاست، قانون و عدالت، صلح و جنگ اور بین الاقوامی تعلقات سمیت خدا کی بندگی اور انبیاء علیہ السلام کی ہدایت پر قائم کیا جائے۔ یعنی انسانی زندگی کا جو پورا نظام ہے، یہ پورا کا پورا الہی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر منظم کیا جائے۔ یہ الہی تعلیمات ظاہر ہے کہ سید مودودی پہ وحی نہ آئی، نہ ہمارے اوپر آئی، نہ کسی اور پر آئی۔ یہ وحی کس پر آئی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آئی۔ انہوں نے اس وحی کو جو ان کے پر تعلیمات نازل ہوئیں، اس کو انہوں نے اپنی سنت میں زندہ کیا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس کے مطابق تربیت فرمائی۔ تو ان بنیادوں کے اوپر انسانی زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ درست کیا جائے۔ اسی لیے جو یہ 4 صفاتی لاعمل کی بات جو ہے آپ نے کئی دفعہ سنی کہ تطہیر افکار، فکر کو پاک کیا جائے، فکر کو غلط قسم کے عقائد سے پاک کیا جائے، تعمیر خیرت، یعنی فکر درست کر کے نہ رہ جاؤ۔ بڑے پکے مواعظ ہیں لیکن ہیں کیا؟ مشرکین کے غلام بنے ہوئے ہیں، مشرکین کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، طاغوت کے چاکر بنے ہوئے ہیں پکے مواعظ، لیکن ہے کیا؟ طاغوت کے چاکر ہیں، طاغوت کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہے؟ تطہیر افکار کے ساتھ ساتھ تعمیر سیرت بھی ہو اس کی بنیاد کے اوپر، اور پھر تعمیر سیرت کر کے کیا ہو؟ اینٹ تو بنا دی بہت مضبوط، اس کو جو ہے سیسا پلا دیا، لوہا پلا دیا، بہت مضبوط اینٹ بنا دی، لیکن ہوا کیا؟ اینٹ بنا کے چھوڑ دیا۔ دیوار کے نام پہ کیا کیا؟ اینٹوں کا ڈھیر کھڑا کر دیا۔ اینٹوں کے ڈھیر سے ایک بچہ بھی اگر ٹیک لگائے گا، چاہے ان اینٹوں کا آپ نے سیسا پلایا ہوا ہو، دیوار گر پڑے گی، وہ دیوار نہیں کہلاتی۔ تو ایسے افراد کو منتشر چھوڑ نہ دیا جائے، ان کی تنظیم کی جائے، ان کو منظم کیا جائے۔ کس بنیاد پہ منظم کیا جائے؟ اقامت دین کی بنیاد پہ منظم کیا جائے، اور ان کو معاشرتی برائیوں کے اصلاح کے اوپر آمادہ کیا جائے۔ یہ کیا کام کریں گے؟ کیا گٹر صاف کریں گے؟ کیا جھاڑو لگایا کریں گے؟ کیا یہ جو ہے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے حوالے سے اور دیگر کاموں میں لگ جائیں گے؟ یہ کام بھی کر ڈالیں گے، ضرورت ہوگی تو یہ کام بھی کریں گے، لیکن یہ اصل کام نہیں ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی خدمت کیا ہے کہ انسانیت کا رشتہ، اس کا جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اس کے خالق سے جوڑ دیا جائے۔ آج انسانوں کی ساری خرابیوں کی جڑ کیا ہے؟ انسانیت کی ساری خرابیوں کی جڑ یہ ہے کہ انسان نے اس کائنات میں اپنے مقام کا غلط تعین کیا ہے، اس نے اپنے خالق کا غلط تعین کیا ہوا ہے۔ اگر وہ اپنے مقام کو پہچان جائے، اپنے خالق کو جان جائے، تو یہ رشتہ جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ اس کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پہچان جائے اور اس کے مطابق پھر عمل کرے۔ جو سید مودودی ہی خود ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے اگر وہ ٹرین کے اندر سفر کر رہا ہے اور ٹرین کے دروازے کو وہ اپنے کمرے کا دروازہ سمجھے اور اسے بے تکلف اسی طرح باہر نکل جائے جیسے ہم اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے باہر نکل جاتے ہیں، تو ہماری سمجھ سے ہوگا کیا؟ کیا حقیقت بدل جائے گی؟ حقیقت بدلنے کا معاملہ کیا ہوگا کہ یا تو اپنی ہڈی پسلی توڑوائے گا یا جان سے بھی جا سکتا ہے۔ تو حقیقت رہے گی۔ دروازے کی مشابہت سے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ یہ میرے کمرے کا دروازہ ہے اور میں دروازہ کھول کے نکل جاؤں گا جیسے اپنے کمرے سے نکلتا ہوں، تو اس سے حقیقت نہیں بدلے گی۔ تو انسان نے اپنی حقیقت کو سمجھا کہ میں اس کائنات میں آزاد و خود مختار ہوں، میں اس کائنات میں کسی کا محتاج نہیں۔ جو اصل چیز ہے وہ کیا ہے؟ میری عقل ہے، میری عقل ہے۔ عقل کی بنیاد سے سارے کام مجھے کرنے اور چلانے، اس کائنات کو میں چلا سکتا ہوں اور بہتر چلا سکتا ہوں۔ یہ جب انسان نے تصور کیا تو کیا ہوا؟ انسان کا جو نتیجہ ہمیں نکل رہا ہے کہ 2 جنگیں ہو چکی ہیں جن کو جنگ عظیم کہا جاتا ہے۔ کروڑ انسان بلا مبالغہ، یعنی پہلی جنگ عظیم کے اندر بھی تقریباً 2-2.5 کروڑ کی بات آتی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے اندر اس سے بھی زیادہ 3-3.5 کروڑ کی بات آتی ہے کہ یہ انسان قتل کر دیے گئے، قتل ہو گئے، یہ معیشتیں برباد ہو گئیں۔ آج بھی اگر آپ دیکھیے
کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے قتل و غارت کا اور طاقتور جو ہے کمزور کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو انسان نے اپنی حیثیت کو غلط سمجھا ہے. یہ سید مودودی کی فکر کا میں نے آپ کے سامنے ایک مختصر سا جائزہ ایک تعارف پیش کیا. لیکن سید مودودی کی فکر کو سمجھنے کے لیے اور اس کی انفرادیت کو جاننے کے لیے اور اس کے قابل عمل پہلو کیا ہیں یہ ہم اس کے پر ذرا سی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے ایک بات تو میں نے کی کہ سید مودودی دین اور دنیا کی یکجائی کے قائل ہیں. ان کو وہ الگ الگ نہیں کرتے کہ ہم جو معاملہ ہے کہ بس مسجد کے اندر تو دین ہے, مسجد سے باہر آ گئے تو پھر دنیا ہو گئی. یہ معاملہ بالکل نہیں ہے. ہر معاملے کے اندر عبادت سے لے کے سیاست تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں اور طریقے کے مطابق ہی ہمیں عمل کرنا ہوگا, چلنا ہوگا. یہی جو ہے وہ دین کا اصل پیغام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں دین اور دنیا الگ الگ نہیں ہے. اسی سے جڑی ہوئی دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ اسلام کی تعلیمات ہر شعبے کے بارے میں ہیں. آج بات کیا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں بڑے اچھے عقیدے کے لوگوں کے ہاں بھی جب شادی ہوتی ہے تو کیا ہے اس میں ہر طریقے کا جو ہے اسراف بھی ہوتا ہے, بےہودگی بھی ہوتی ہے. سب معاملات ہمیں وہی نظر آتے ہیں جو جاہلوں کے ہاں ہیں. اور بات کیا ہوتی ہے شادی تو ایک ہی دفعہ ہوتی ہے. ایک بے دین, ایک غیر مسلم جو عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے وہی مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ بھی ہے. تو یہ ہماری معاشرت کی بات ہے. جو اقبال کہہ گئے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود, یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. تو یہ حالی نے بات کہی تھی مسدس کے اندر. تو یہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ صورتحال آج ہمیں نظر آتی ہے. یہ معاملہ بالکل اسی طریقے سے موجود ہے. تو دین کا جو تصور ہے کہ ہم نے یہ سمجھا عقیدے کی اصلاح کر لی جائے, بہت اچھی بات ہے بھی عقیدے کی اصلاح کیجئے. لیکن عقیدے کی اصلاح کے نام پر ہم نے کیا کیا, عقیدے کی اصلاح کو ہم نے یہ کیا کہ مردہ خداؤں کی مذمت کرو, جی بھر کے مذمت کرو. جو مر گئے ہیں, جو مدفون ہو گئے, جو خاک ہو گئے اپنی قبروں کے اندر, ان کو جو پوج رہے ہیں, ان سے جو امیدیں لگا رہے ہیں, ان کے جو وسیلے ڈھونڈ رہے ہیں, ان کی خوب مذمت کرو. توحید کا تقاضا یہ ہے. ہاں توحید کا تقاضا یہ ہے, توحید کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے کہ جو مر گیا وہ مر گیا. جو بندہ ہے وہ بندوں کے کسی کام نہیں آ سکتا. زندہ تھا تو سامنے والے جو موجود ہیں قریب ہیں, ایک محدودیت میں کسی کے کچھ کام تو وہ آ جائے گا, لیکن اس کو کوئی ایسا خدائی اختیار حاصل نہیں کہ وہ کہیں سے آواز لگائی جائے, وہ کہیں کی پکار کا جواب دے دے. یہ توحید اصل ہے, یہ بنیاد ہے. اس کی توحید یہاں ختم نہیں ہو گئی, یہ توحید یہاں ختم نہیں ہو گئی. اس توحید کو سب سے بڑی جو ہم دیکھتے ہیں کہ شے ملتی ہے, اسے وہ شے کون دیتا ہے, اسے وہ شرک کا نظام دیتا ہے جو سیاست کی بنیاد کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. جو حکمران ہے وہ اس نظام کو زیادہ پروان چڑھاتا ہے. کیوں؟ یہ حکمران اور جو کہا جاتا ہے کہ مذہبی طبقہ, اس کا ازل سے اتحاد چلا آ رہا ہے. یہ نظریہ تخلیق ربانی جو ریاست کا ہے وہ ہم پڑھتے ہیں سیاسیات کے اندر, تو اس میں کیا ہے کہ ریاست خدا کی تخلیق ہے تو اس کا حکمران بھی خدا نے بنایا ہے. اور اس کا حکمران جب خدا نے بنایا ہے تو یہ عوام کون ہوتے ہیں؟ ان کمی کمین کو کیا حق ہے کہ خدا کی خدائی میں دخل دیں گے؟ خدا جو چاہے گا وہ کرے گا, حکمران جو چاہے گا وہ کرے گا. ان کا کام یہ ہے کہ سر جھکا کے اطاعت کریں. اور اس نظریے کو کون تقویت فراہم کرتا ہے؟ اس نظریے کو علماء سو, درباری علماء جو ذل الہی کے فلسفے تراشتے ہیں, وہ اس کو تقویت فراہم کرتے ہیں. تو یہ ازل سے اتحاد چلا آیا ہے حکومت کا اور علماء سو کا. تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین کا ہماگیر تصور کے سامنے رکھا جائے کہ دین ہر شعبے کے بارے میں ہے. تو بات ہم تو اس کی کر رہے تھے نا کہ توحید کی, تو توحید عملی یعنی حکمران کے حوالے سے کہ جو بندہ چاہے حکومت کرنے کے لیے بیٹھ جائے, اپنی مرضی سے نظام چلائے, اپنی مرضی سے اختیارات استعمال کرے اور کسی خدا کا پابند نہ ہو, کسی شریعت کا اسے کوئی احساس نہ ہو. یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کا نظریہ نہیں ہے, یہ غیر اسلامی نظریہ ہے. تو توحید کا تعلق صرف یہ نہیں کہ مردہ خداؤں کی مذمت کرو, ان کی بھی کرو, لیکن بات توحید مکمل کس وقت ہوگی کہ اس شرک کے جو سرپرست ہیں, جو ان مزاروں کے اور ان سے چلنے والے سارے جو بےہودگی, اور جہاں شرک ہوگا وہاں فحاشی لازمی ہوگی. شرک اور فحاشی اور بےہودگی, بے حیائی, ان کا لازمی جوڑ ہے. توحید پاکیزگی لے کر آتی ہے. توحید کا تعلق کبھی بھی جو ہے بےہودگی اور فحاشی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. جس معاشرے میں آپ دیکھیے کہ فحاشی بڑھ رہی ہے, جان لیجئے کہ شرک وہاں پہ بڑھ رہا ہے. یہ دونوں جو ہے لازم و ملزوم ہے, ان کے اندر جو ہے وہ نسبت و تناسب کا تعلق ہے کہ ایک بڑھتا ہے دوسرا بھی بڑھتا ہے. تو توحید عملی کو نظر انداز کر دینے کا نتیجہ ہمیں اپنے معاشرے میں نظر آتا ہے کہ ان کو بھی پتھر پڑتے ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں, کہ جو مردہ خداؤں کی بات کرنے والے ہیں, پتھر ان کو بھی پڑتے ہیں, گالیاں ان کو بھی پڑتی ہیں, ان کو بھی لتاڑا جاتا ہے, بات ہوتی ہے. لیکن کیا ہے کہ اصل جو جڑ ہے اس کو انہوں نے چھوڑ دیا, شاخوں کے اوپر آ کے لگ گئے. تو یہ بات ہے سید مودودی دین کا ہماگیر تصور ہمیں دیتے ہیں کہ دین ہر شعبے میں غالب ہونا چاہیے.
اور دین کی مکمل تعلیمات کو لو. یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہوگا, یہ پسند ناپسند کی بات جو ہے وہ نہیں چلے گی. اس کے ساتھ پھر وہ جب دین کے ہمگیر تصور کی بات کرتے ہیں تو خصوصیت کے ساتھ پھر وہ اس پہلو کے اوپر آتے ہیں جس کو دین سے نکال دیا گیا, سیاست, جس کو دنیا پرستوں کا کام, دنیا پرستی کا کام قرار دے دیا گیا. سید مودودی آواز بلند کرتے ہیں کہ یہ اقامت دین, یہ دین تو مکمل ہی اسی وقت ہو رہا ہے جو مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس کے غلبے کی وہ کوشش کرے. اس کے غلبے کی کوشش کا آغاز کس طرح ہوگا؟ اپنے نظریے کو درست کرے گا, اپنے عمل کو درست کرے گا, اپنی سیرت کو درست کرے گا, اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے وہ کام کرے گا. اور معاشرے میں بگاڑ کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے, بگاڑ کا جو منبع ہے, بگاڑ کی جو سورس ہے, وہ کیا ہے؟ وہ غیر الہی نظام ہے. وہ خدا پرستی سے جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا جو بنایا ہوا, ان کا دیا ہوا جو نظام ہے, یہ معاشرے میں بگاڑ کی سب سے بڑی وجہ ہے. آپ خدمت کے لاکھوں کام کر لیجئے, اربوں روپے جماعت اسلامی کا بجٹ ہے, ٹکے پائی کا فائدہ نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ کہ نہ الخدمت کا معاملہ جو ہے وہ جماعت اسلامی کے ساتھ جڑا ہوا ہے, نہ اس کو اس مقصد کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کو اقامت, صرف ووٹ کے لیے وہ استعمال کرنے کی بات کرتے ہیں, اس کو بھی استعمال نہیں کر پاتے. بات یہاں پر یہ ہے کہ اقامت دین کا جو معاملہ ہے کہ سیاست دین کا لازمی جز ہے. سیاسی اصلاح کے بغیر ہماری دینی ذمہ داریاں ادا نہیں ہو سکتی. ہاں, یہ بات رہے گی اپنی جگہ پر کہ ہم اس کو کر دکھانے کے مکلف نہیں ہیں, کر دکھانے کے مکلف نہیں ہے. ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست چلا کے دکھا دی. اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے ریاست بنا دی تھی, نہیں بنا دی تھی, نظام اسلامی ہو گیا تھا یا نہیں ہو گیا تھا. اللہ یہ پوچھے گا کہ جب تمہاری آخری سانس آئی تو تم اس جدوجہد کے کس مرحلے پر تھے؟ کسی مرحلے پر تھے بھی, یا تمہارے ذہن میں اس کا کوئی تصور ہی نہ تھا؟ تصور تھا تو تم عمل سے بھاگے ہوئے تھے, عمل سے تم دور تھے. یہ اصل بات ہے کہ کوشش کرنا اور صحیح طریقے کے اوپر کوشش کرنا. سید مودودی نے اقامت دین کا یہ لائحہ ہمارے سامنے پیش کیا, توحید عملی کی وضاحت کی, اور حکومت الہیہ کا, اسلامی ریاست کا, اسلامی حکومت کا تصور انہوں نے پیش کیا کہ آخرت میں کامیابی, یعنی وہ جو خالصتاً دنیا کی چیز تھی اس کو انہوں نے آخرت سے لے جا کے جوڑ دیا. ابھی بات تھی نا, مفتی کامران صاحب بات کر رہے تھے کہ اقامت دین اور یہ عقیدہ آخرت پہ بات تو وہ کم انہوں نے کی, لیکن اس سے انہوں نے بہرحال مربوط کیا, اس بات کو جوڑا. اس بات کو سمجھتے ہی ہم نہیں ہیں, ہم نماز پڑھنے کو سمجھتے ہیں کہ آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے, لیکن سیاسی جدوجہد جس کو کہا جاتا ہے اس کو ہم کبھی یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بھی ہماری آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہو سکتی ہے یا اخروی نجات کے لیے یہ ضروری ہے. تو یہ سید مودودی نے اس کو اقامت دین کے نظریے کو پیش کیا. اچھا, اسی کے ساتھ پھر یہ جب یہ ہمیں بات نظر آتی ہے کہ مغرب کا جو مروبیت کا معاملہ ہوا, تو ایک مروبانہ ذہنیت جو ہے, سر سید جو ہے وہ تو شریعت کی ہی انہوں نے دھجیاں بکھیرنا شروع کی, اور جو اسلامی عقائد اور تصورات تھے ان کی عقلی تشریح اور توضیح کرتے ہوئے وہ جس بگاڑ کی حدوں تک گئے تو وہ ہمارے سامنے ہے کہ مروبیت کے اس دور کے اندر جو چیز ہم نے سائنس کو معیار مانا, بھئی سائنس معیار ہے, اب جب سائنس معیار ہے, سائنس غلط نہیں ہو سکتی, سائنس برحق ہے, تو پھر وہاں سے وہ نظریہ آیا کہ بھئی قرآن بھی غلط نہیں ہو سکتا, اسلام بھی برحق ہے, سائنس بھی برحق, اسلام بھی برحق. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ سائنس کے اصول تو 2 اور 2 4 ہیں, ان کو چیلنج کرنے کی ہمت تو کسی میں بھی نہیں ہے. تو اب کیا ہوا؟ قرآن کی تشریح سائنس کے مطابق کرو, کیونکہ دونوں حقیقتیں ہیں, یہ مانا گیا کہ دونوں حقیقتیں ہیں. اب کیا کیا گیا کہ قرآن کی تشریح سائنس کے مطابق کرو. جو بات سائنس کہہ رہی ہے اور قرآن اس کے خلاف کچھ بات کہہ رہا ہے, اس کی توضیح کرو, اس کی کوئی توجیہ پیش کرو, کیونکہ سائنس تو غلط نہیں ہو سکتی, قرآن بھی نہیں ہو سکتا. قرآن کو غلط کہو گے تو کافر ہو جاؤ گے, سائنس کو غلط کہو گے تو جاہل کہلاؤ گے. نہ جاہل کہلا سکتے ہیں, نہ کافر کہلا سکتے ہیں. اب کیا کرو؟ بیچ کا راستہ نکالو. تو سائنس کو بدل نہیں سکتے, قرآن کو بدل دو. ہوئے کہ درجہ بے توفیق فقیہان حرم. تو یہ فقیہان حرم سے زیادہ ہمارے علماء جو علم تھے, یہ ان کا معاملہ تھا کہ سب جگہ یہی رواج ہو گیا کہ سائنس کو اپنے معیار مان کے یہ کام شروع کر دیا. سید مودودی اور اس کی سب سے بڑی جو زد پہنچی وہ کیا تھی؟ یہ قادیانیت کا فتنہ کیوں اٹھایا گیا کہ امت سے جہاد کا تصور جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے. بوئے خوں آتی ہے مجھے اس قوم کے افسانوں سے. تو جہاد کے لیے, جہاد کی روح کو ٹھنڈا کرنے کے لیے قادیانیت کا پودا لگایا گیا, اور دیگر چیزیں جو ہے تصورات پیش کیے گئے, اور جہاد کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کی گئیں. سید مودودی نے ان تمام چیزوں کے بارے میں ایک انتہائی معتدل اور غیر معذرت خواہانہ نظریہ پیش کیا. آپ یہ دیکھیے کہ شبلی نوبانی نے سیرت النبی لکھ کر ایک احسان کیا امت کے اوپر, لیکن شبلی نوبانی بھی کمپرومائز تھے. وہ
کچھ نہ کچھ ان کے اندر بھی مروبیت کے ہمیں آثار نظر آتے ہیں، جو وہ اقدامی جہاد اور دفاعی جہاد میں فرق کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ سید مودودی اس نوعیت کی کسی مروبیت سے پاک ہیں، وہ بالکل واضح طور کے اوپر اسلامی تعلیمات پر اعتماد کا درس دیتے ہیں اور اس کو سمجھاتے ہیں اس بات کو واضح طور کے اوپر۔ پھر سید مودودی کی فکر کی ایک اور جو بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہ فلسفہ ہے کہ جس فلسفے پہ شاید ان کے جو نام نہاد ماننے والے ہیں ہم جیسے، ہم بھی اس طرح عمل یا غور نہیں کر پاتے، انہوں نے اس بات کو بہت واضح طور پہ پیش کیا کہ کسی بھی برائی کی یا کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اس کی شاخوں کو کترنے کی فکر نہ کیجیے، شاخیں ایک کاٹیں گے دو اور نکل آئیں گی۔ یہ باغبانی جن کو شوق ہے وہ جانتے ہیں، جس پودے کی شاخیں آپ کاٹتے تراشتے رہتے ہیں، تراش تراش ہوتی رہتی ہے، وہ پودا کیا ہوتا ہے اور تیزی سے پروان چڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خرابی کی جڑ پر وار کرو، خرابی کو جڑ سے اکھاڑو، اس کی شاخیں کاٹنے کی فکر میں نہ لگ جاؤ۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا کہ جس کا عملی طور کے اوپر امت کو بہت زیادہ اس وقت ضرورت تھی، اس کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ اس طرح اس کا استعمال کتنا ہوا یا کتنا نہ ہوا وہ ایک الگ بحث ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہمیں بہرحال نظر آتی ہے کہ سید مودودی واضح طور پر ان کی فکر کی بنیاد یہ ہے، اور ان کی فکر کی بنیاد کے اوپر، اور ان کی جو فکر جتنی درست ہے اور جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل دو ٹوک ہے اور ایک بالکل جامع انداز میں مسئلے کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ خرابی کی جڑ تک پہنچتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو مختلف فرقے بن گئے اور اختلافات شروع ہوئے اور علیحدگی کی باتیں ہوئی، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ظاہری اختلاف کو دیکھتے ہوئے نفرتیں بڑھتی چلی گئیں اور مسئلے کا حل نہ نکالا گیا۔ سید مودودی مسئلے کی جڑ تک بات کرتے ہیں کہ بھئی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا تو اس کے ظاہر کے اوپر نہ جاؤ، اس کی جڑ کے اوپر جاؤ۔ تو یہ بہت اہم بات ہے ان کی فکر کے حوالے سے۔ پھر سید مودودی کی جو مروبیت کی بات ہے، اس مروبیت میں سید مودودی کے اپنے الفاظ تو یہ نہیں ہیں، لیکن اس کی تشریح کے اندر ایک جملہ آج استعمال کیا جاتا ہے کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے، مغرب جاہلیت خالصہ ہے۔ یہ دیکھیے اس دور میں جب مغرب امام تھا، آج بھی مغرب امام ہے، لیکن اس وقت جو غلبہ تھا، آج بات بہرحال یہ کہ ہمیں سیاسی آزادی نام نہادی صحیح آپ چلے مان لیں حاصل تو ہے، ہمارے حکمران ہمارے ہی درمیان کے کوئی ہیں، زید بکر جو بھی ہمارے ہی جیسے افراد ہیں۔ اس دور میں جب براہ راست ملکہ برطانیہ کا حکم ہم پہ چلتا تھا، ہم ملکہ برطانیہ کی براہ راست رعایا کے اندر شامل تھے، اور رعایا بھی کون سی؟ دوسرے درجے کی رعایا، اس کی غلام رعایا، ہم اس کے مقبوضہ جات میں شامل تھے۔ اس دور کے اندر جو غلبہ تھا وہ تہذیبی اور سیاسی ہر نوعیت کا غلبہ ہمارے اوپر تھا، اور اس غلبے کے اثرات کا تصور اس دور کی تحریرات سے آج بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اس دور کے اندر ایک مفکر جب مغرب کی تہذیب کو رد کرتا ہے اور اس درجے کے اندر رد کرتا ہے کہ اس کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ کہا جائے کہ مغرب جاہلیت خالصہ ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آپ یہ بات دیکھیے، اور یہ بات سید مودودی جو کہتے ہیں بظاہر ایک عجیب سی بات لگتی ہے، یہ ایک عمومی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی چیز جو خراب ہے، جو جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتی، یہ دنیا کا اصول ہے۔ جو بھی چاہے زہر ہے، زہر کا بھی فائدہ ہے، زہر سے ادویات بنتی ہیں، مختلف کام لیے جاتے ہیں، اور جو زہریلے جانور ہیں ان کو مارنے کا کام اس سے لیا جاتا ہے، تو زہر کے بھی فائدے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ زہر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر یہ مغرب کی تہذیب جو اتنی طاقتور ہو رہی ہے، ہوتی جا رہی ہے، اس کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جاہلیت خالصہ یعنی سخت مضر ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ سید مودودی کی فکر کو اگر تفصیل سے آپ پڑھیں، مختصر وقت ہے میرے پاس، تو ادارے کے اس کو مختصر انداز میں ہی، یہ کوئی مقالے کا موضوع نہیں ہے کہ بہت تفصیل سے ہم سب بات کریں، اشاروں میں ہی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ سید مودودی جو بات کہتے ہیں وہ یہ، آپ تنقیحات کے اندر لارڈ لوتھین کا خطبہ کے نام سے سید مودودی کا ایک مضمون ہے، اس مضمون کو آپ جا کے پڑھیے، اس میں وہ بات بیان کرتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے پرواز کا آغاز ان اصولوں کی بنیاد پر کیا جو اسلام نے دیے، اور وہ اصول کیا تھے؟ اسلام نے جو تقلید جامد کے اصولوں کو توڑ کر آزاد فکری، آزاد خیالی کا، جو آزاد خیالی سے مطلب کیا ہے کہ ذہنی غلامی سے انسان کو نکال کر انسانوں کی جو ایک آزادانہ تفکر کی بنیاد کے اوپر صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کا مادہ پیدا کیا، اس سے انہوں نے اپنی ترقی کا آغاز کیا۔ لیکن معاملہ کیا ہوا؟ ہم اگر اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں تو ہماری عقل بہرحال وحی کے تابع رہے گی، وحی کے نیچے رہے گی۔ انہوں نے کیا کیا؟ وحی کا انکار کر دیا، عقل کو امام بنا لیا۔ تو ترقی کا آغاز ان کے پر تو کھلے وہاں سے جب انہوں نے آزادی کے ساتھ سوچنا شروع کیا اور فضاؤں میں بلند ہوتے چلے گئے، لیکن ان کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی چلی گئی وہ یہ ہوا
کہ وہیں سے انہوں نے رشتہ کاٹ کے پورا اپنے آپ کو عقل کو سپورٹ کر دیا، اور سارا کا سارا جو معاملہ تھا، بلندی تو سفر تو طے ہو گیا ان کا، لیکن اب ان کی جو پوری فکر ہے وہ مجموعی طور کے اوپر زہر کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سید مودودی نے پیش کیا۔ سید مودودی کی فکر کی جو ایک بات اور اس کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں کہ اہم ترین بات جو ہے، سید مودودی کی جو باقاعدہ فکری کوششیں ہیں وہ جماعت اسلامی کی شکل میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ 1940 کے اندر وہ عملی میدان کے اندر ایک سیاسی جماعت کے حوالے سے قدم رکھتے ہیں۔ عملی میدان میں دیگر انداز میں ترجمان القرآن کے ذریعے سے تو وہ قدم رکھ چکے تھے، الجمیہ وغیرہ کے اداریے پہلے بھی وہ آتے رہے جو فکری رہنمائی کے حوالے سے تھے، لیکن ایک عملی میدان سیاست کے اندر جب ہوتے 1940 کے اندر، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ دور ہے کہ مصر کے اندر حسن البنہ کی جماعت بھی آ رہی ہے۔ سید مودودی، ظاہر سی بات ہے کہ اس سے اس وقت اس طرح کی واقعیت نہیں تھی، لیکن ماضی اور اپنے گرد و پیش کے اصل جو ہمارے سامنے رہنمائی تھی وہ سید احمد شہید کی تحریک کی تھی، اور ریاست کے غلبے کا جو معاملہ تھا وہ ہمارے سامنے تھا۔ سید مودودی اس دور کے اندر اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ ریاست کا غلبہ جو ہے، اس کا مقابلہ کرنا کسی اسلامی تحریک کے بس کی بات اس طرح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس وجہ سے نہیں ہے کہ جو اسلامی تحریک شروع ہو رہی ہے یہ ہوتی ہے، بات یہ اگر پاکستان کی بات کی جائے کہ 23 کروڑ کی آبادی میں سے کتنے افراد وہ ہوں گے، سب کو گن لیجئے، جماعت اسلامی کے ماننے والے جو جماعت اسلامی میں شامل ہیں، تنظیم اسلامی میں ہیں، تحریک میں ہیں، یا کسی اور جماعت کے اندر بھی ہوں گے، وہ کتنے افراد ہوں گے؟ باقاعدہ ارکان کو اگر آپ گنیے تو لاکھ بھی نہیں بنیں گے۔ 23 کروڑ میں سے 1 لاکھ ارکان بھی نہیں ہوں گے۔ یہ تعداد تو بہت محدود ہوا کرتی ہے، تو اگر ان کی بنیاد کے اوپر اقدام کی بات کی جائے تو ریاست کے پاس جو طاقت ہے، یہ افراد تو اس کی 1 گھنٹے کی مار بھی نہیں ہے۔ تو یہ سید مودودی اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو یہ سید مودودی کی فکر کے حوالے سے جو ہے میں نے ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ مختصراً میں آپ کے سامنے بات رکھ دیتا ہوں کہ ان چیزوں کو اسلامی انقلاب کے حوالے سے وہ کس طریقے سے عمل میں ان کی یہ فکر اسلامی انقلاب کو لانے میں کس طرح مبید و معاون ثابت ہوئی، یا ان کا نقشہ جو تھا وہ کیا، کہ انہوں نے انہی چیزوں کی بنیاد کے اوپر 104 نکاتی لاہ عمل دیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں فرد سے لے کر اور معاشرے تک اور ریاست تک جو ہے وہ تبدیلی کی جدوجہد کی جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ مکمل تبدیلی کی بات کرتے ہیں، کسی جزوی تبدیلی کی بات نہیں کرتے، جزوی اصلاح کی بات نہیں کرتے۔ اصلاحی تحریک انہوں نے کوئی کھڑی نہیں کی۔ اسلامی انقلاب جو ہے وہ کسی جزوی اصلاح کا نام نہیں ہے۔ کسی جزوی اصلاح کا، لوگ داڑیاں نہیں رکھتے، داڑیاں رکھوا دی جائیں، پائچے اونچے کرا دیے جائیں، شرعی حلیہ جس کو کہا جاتا ہے وہ اختیار کرا لیا جائے، یا کچھ اور چیزیں جو ہے ان کی درست کرا لی جائیں۔ اسلامی انقلاب زندگی کے ہر شعبے میں تبدیلی لانے کا نام ہے۔ یہ سید مودودی جو بات پیش کرتے ہیں کہ آج زندگی کا ہر شعبہ اس بات کا مستحق ہے کہ اس میں تبدیلی لائی جائے، اور سید مودودی اسی بات کے مؤید ہیں کہ پوری تبدیلی مکمل طور کے اوپر لے کر آئی جائے۔ جزوی جو ہے مصالحت سے کام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سید مودودی کی فکر کا میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ پیش کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے جو کام کیا اس کا ایک معمولی سا میں نے آپ کے سامنے خاکہ پیش کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کام کیا۔ تو سید مودودی کی فکر بنیادی طور پہ اسلام کی فکر ہے، وہ اسلام سے کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ سید مودودی کے حوالے سے ہم کسی شخصیت پرستی کے بھی قائل نہیں ہیں کہ ان کی ہر بات کو درست مانا جائے، لیکن ان کا نظریہ اقامت دین جو ہے اس کو ہم مکمل طور کے اوپر درست مانتے ہیں۔ ایک بات میں آپ میں ضرور کہنا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ مجھے اس وقت یاد آئی، وہ پہلے کرنے کی بات تھی۔ سید مودودی کے اوپر تنقید کے حوالے سے سب سے زیادہ تنقید جو کی جاتی ہے روایتی حلقے کے اوپر، روایتی حلقے کی طرف سے، وہ خلافت و ملوکیت کے اوپر کی جاتی ہے کہ خلافت و ملوکیت لکھ کر انہوں نے جو ہے وہ صحابہ کرام کی خدا نخواستہ کوئی تنقید کی ہے اور ان کی جو ہے وہ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں۔ سید مودودی کا اصل موضوع کیا تھا اس کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے کہ خلافت ملوکیت میں تبدیل ہوئی، اس کو سب مانتے ہیں، تو ملوکیت میں تبدیل ہوئی کیسے؟ یہ ایم اے کے ایک پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم نے سوال ان سے یہ کیا تھا کہ آپ یہ فرمائیے کہ خلافت جو تھی وہ کیا ہوا کہ ملوکیت کے اندر تبدیل ہو گئی، وہ کیا اسباب تھے جو تبدیل ہوئی؟ تو یہ ایک تاریخی جائزہ تھا جو کہ انہوں نے پیش کیا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ یہ تو بات ہے کہ سمجھنے کی یا کسی کو سمجھانے کی بات، یا وضاحت سمجھانے کی بات تو کیا ہے، وضاحت کی بات بھی ہو سکتی ہے، لیکن اپنے حلقے کے لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ افراد جو اقامت دین کے نظریے کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اعتماد رکھتے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ سید مودودی یہ بات جو پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسلامی نظام کس طریقے سے جو ہے، خالص اسلامی نظام جو ہے وہ ملوکیت کے اندر یا ایک آلودہ نظام کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ یہ ایک بہت اہم فکری موضوع ہے، اور یہ موضوع کل بھی تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ اسلامی فکر کے اندر جو آمیزش ہو رہی ہے، اس کے اندر جو آلودگی ہو رہی ہے، وہ چیزیں باقی ہیں۔
تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ ملوکیت کے حوالے سے ہم اپنے ذہن کو بالکل واضح کریں. اور ملوکیت کی جو بات ہے، ملوکیت حرام نہیں ہے، لیکن یہ جبر اور تسلط جو ہے اس کی شدید مذمت جو ہے ہمیں شریعت کے اندر بھی نظر آتی ہے کہ لوگوں کے اوپر جبر کے ذریعے سے اور تسلط کے ذریعے سے اور ان کے اوپر جو ہے طاقت کے ذریعے سے حکومت کی جائے، اس کی شدید مذمت ہمیں نظر آتی ہے. اور سید مودودی اسی کے شدید خلاف ہیں. اسی بنیاد کے پر وہ بات کرتے ہیں. تو ہمارے افراد کو بھی وہ کتاب پڑھنی چاہیے، ضرور پڑھنی چاہیے، اور اس سے اختلاف کرنے کا بھی ہر ایک کو حق ہے، لیکن اس کی دلیل ہمارے پاس بہرحال واضح ہونی چاہیے کہ کس بنیاد کے اوپر ہم کر رہے ہیں. بہرحال میں نے کہ توجہ آپ کو دلائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا گیا اور سنا گیا اس کے بہترین پہلو پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.